अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप। सितंबर एक ऐसा महीना था जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने लिटरली रिफ्यूज़ कर लिया टू लुक बैक। KSE 100 ने स्टॉर्म किया अपने ऑल टाइम हाई पे 165,494 पॉइंट्स, एडिंग ऑलमोस्ट 17,000 पॉइंट्स सिर्फ एक महीने में। That's more than 11% in one month, जो आपको साल के टी बिल पे मिलेगा अभी। और अगर ये ईयर ऑन ईयर देखें तो इंडेक्स डबल हो गया है, 104% का गेन दिखाया है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक हिस्टोरिक बुल रन है। ये रैली सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट पे नहीं है, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रियलिटीज़ हैं। रियाद से स्टोरी शुरू हुई थी जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। वो सिर्फ एक हैंडशेक नहीं था, मार्केट्स ने इसे इंटरप्रेट किया एज बिलियंस ऑफ गल्फ एंड सऊदी इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर का वाइट हाउस में US प्रेसिडेंट से मुलाकात, और उसने और ऑप्टिमिज्म ऐड किया, जिसकी वजह से वी वर हिंटिंग एट अ डीपर वाशिंगटन इस्लामाबाद इकोनॉमिक एंगेजमेंट। बैक होम गवर्नमेंट ने साइन किया अपने सबसे बड़ा पावर सेक्टर डेट रिस्ट्रक्चरिंग डील, 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का एग्रीमेंट, जो सर्कुलर डेट के डेकेड्स ओल्ड प्रॉब्लम को फाइनली एक स्ट्रक्चर्ड रेजोल्यूशन देता है। ऊपर से इन्फ्लेशन कूल होकर सिर्फ 3% पे करंट अकाउंट का डेफिसिट नैरो होकर 245 मिलियन तक आ गया। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 11% पे होल्ड किया, गिविंग स्टेबिलिटी विदाउट शॉक्स। ओवरसीज पाकिस्तानी सपोर्ट करते रहे। अगस्त के रिमिटेंसेस केम इन एट 3.14 बिलियन, 7% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। रोशन डिजिटल इनफ्लोज क्रॉस कर गए $10.9 बिलियन। मार्केट कैपिटलाइजेशन 95% ऊपर पिछले साल से, USD टर्न्स 17.4 बिलियन तक पहुंच गई। टॉप मूवर्स में आपके बैंक्स, ऑयल एंड गैस, पावर, सीमेंट ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। हबको, एंग्रो एच, मारी जैसे स्टॉक्स, नॉर बायर सेल कॉल ने थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स ऐड किए। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स रहे, $57 मिलियन ऑफ किया, जबकि लोकल्स स्पेशली म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स ने अग्रेसिव बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स से तो ऑब्वियसली रिटेल से पैसा आता है। रियल इकोनॉमी भी कुछ रिकवरी दिखा रहा है। पेट्रोलियम सेल 6% मंथ ऑन मंथ अप, फर्टिलाइजर डिमांड 53% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, सीमेंट डिस्पैचेस 12% अप, ऑटो सेल 62% सर्ज, LSM ग्रोथ 9% ईयर ऑन ईयर। मतलब कि मल्टीपल सेक्टर्स फाइनली इकट्ठा फायरिंग कर रहे थे। लेकिन पिक्चर इतनी परफेक्ट अभी भी नहीं है। द monsoon floods, 2.5 million acres of farmland washed away, crops destroyed, cotton imports की ज़रूरत होगी, human toll बढ़ा है। लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि एक्सटर्नल शॉक्स हमेशा रिस्क फैक्टर रहते हैं। फिर भी IMF रिव्यू पॉजिटिव लग रहा है। अनदर $1.1 बिलियन की ट्रांच एक्सपेक्टेड है। रुपी स्टेबल हुआ, रिजर्व्स 19.7 बिलियन तक पहुंच गए। बॉटम लाइन ये है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ द आई ऑन फ्लड रिहैव एंड IMF कमिटमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के लिए ट्रेंड ऊपर की तरफ है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कैन पाकिस्तान कन्वर्ट दीज डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक विंस इनटू सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। दिस इज अगेन नॉट जस्ट एन अलायंस, मार्केट्स गॉट अ सिग्नल दैट द गल्फ might be putting investments into Pakistan. Then on the White House side, meeting President Donald Trump, discussing oil, minerals, energy. This means that possibly Washington और इस्लामाबाद के साथ deeper engagement explore हो रही है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक डिप्लोमेटिक डबल विन है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स आफ्टर द 1.2 ट्रिलियन डेट रिस्ट्रक्चरिंग डील एसेंशियली टेल्स अस दैट पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं सब चीज़ में से इज़ वेरी पॉजिटिव ओवरऑल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट। एंड यहाँ से डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, चेंजेस, focus on education, digitalization, technology adoption, and keeping up with the rest of the world, कि पाकिस्तान possibly अपने आप को for the current time being can see itself at a fork, जहाँ से हम choose करेंगे कि हम कहाँ जाते हैं by a policy change, right? So essentially what this means is कि मैं बार-बार शो में बात करती हूँ आप लोगों के साथ कि education is really important in this country. I would like to take this time out to urge people कि जिस तरह for example मैंने economics and finance पे एक initiative लिया है, right? People need to start taking the same initiative in other subjects. Start educating your awam. We can't leave it to the government. The government is really busy dealing with a lot of serious defense threats in the country, right? तो वो budget reallocation toward education हम decades से इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ के, and it's
just simply not happening. People need to take initiative, put things online. If you know something, put the information out there, make courses, put things up for free and educate your people. If we look at OGDCL ने सिंध में गैस और कॉन्डेंसेट की डिस्कवरी की है 22.5 cubic feet gas per day, 690 barrels per day output. ये डायरेक्टली एनर्जी गैप को रिड्यूस करेगा. OGDCL की अर्निंग्स बूस्ट होंगी, पॉसिबली नॉट बाय रिसेल कॉल. साथ ही पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट ने परसेप्शन चेंज कर दिया है. बिजनेस लीडर्स और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगला लॉजिकल स्टेप होगा कि एक पाक सऊदी इकोनॉमिक कॉरिडोर इस्टेब्लिश हो. PSEC टाइप की चीज़ मॉडल्ड आफ्टर CPEC. इसका मतलब होगा कि जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी इन सऊदी, इन पाकिस्तान, इन एग्रीकल्चर, माइनिंग, रिन्यूएबल्स, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स. ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक नया लाइफ लाइन बन सकता है. एसेंशली टेलीकॉम सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ. कंपटीशन कमीशन ने फाइनली PTCL और टेलेनॉर का मर्जर अप्रूव कर दिया स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, नॉट अ बाय और सेल कॉल. लेकिन आउटकम ये होगा कि एसेंशली इंडस्ट्री कंसोलिडेट कर सकती है, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है एंड 5G रोल आउट एक्सेलरेट हो सकता है. अब अगर जब जर्मनी के इन्वेस्टर पाकिस्तान के लैंडस्केप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको एश्योरेंस दिया कि प्रॉफिट रिपेट्रिएशन और बिजनेस फैसिलिटेशन के इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे. ये एक और साइन है कि पाकिस्तान अपना नैरेटिव ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए रीशेप कर रहा है. तो सितंबर एक ऐसा महीना रहा जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी और मार्केट दोनों एक नई स्टोरी लिखी गई इस एरिया में. यस, फ्लड्स एंड रिस्क हमेशा एक थ्रेट हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, न्यू डिस्कवरीज ने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस को एंकर किया हुआ है, स्पेशली पिछले महीने में. एंड हमने अपना मोमेंटम सस्टेन किया है. IMF कमिटमेंट्स को मीट किया जाए, डिप्लोमेटिक विंस को अगर रियल इकोनॉमिक डिविडेंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो, और जब स्टॉक मार्केट एक बुल रन एंजॉय कर रही है, तो द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान क्या फाइनली ट्रांसलेट कर सकता है इस रैली को इनटू ग्लोबल इन्वेस्टर ट्रस्ट, या फिर सिर्फ हम लोकल लिक्विडिटी पे डिपेंडेंट रहेंगे. ये तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वार्टर डिसाइड करेगा. On this note, we would like to take a short break to give you guys a chance to just grab your tea, coffee, chai, whatever, get comfortable. And we're going to have a very important guest with us on the show, जो further चीज़ों को discuss करेंगे, especially on the mining and energy side. So stay with us, don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Masha Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know that we're going to have a very special guest with us today. So we have someone who again needs no introduction. We have with us someone who is has a lot of experience in the world of finance with our own economy. हमारे साथ मौजूद हैं Dr. Salman Shah. Dr. साहब, thank you so much for joining us once again today on the show. शुक्रिया. सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिसेंटली स्पेशली हमारी बहुत बात चल रही है अबाउट पाकिस्तान मिनरल रिसोर्सेज, आवर ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज. लेकिन अगर हम एज ए नेशन भी देखें तो जब भी बात होती है अबाउट अस इनवाइटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन एक्सचेंज फॉर अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग, राइट, तो आपकी एक तो अवाम की एक परसेप्शन होती है, जो हमारे बड़ों की भी परसेप्शन है कि हाय मुल्क लूट के चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. फिर ऊपर से एक और साइड है कि हमारे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के मसले हैं, रीजनल डिस्प्यूट्स हैं उन एरियाज़ पे. तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो एक कर्ज और एक बोझ बन के रह जाएंगे, या डू यू थिंक कि वी आर गोइंग टूवर्ड अ पोजिशनिंग इन आवर इकोनॉमी जहाँ मे बी दिस कुड टर्न आउट टू बी समथिंग दैट इज गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे मुल्क में? देखिए, नेचुरली आई मीन जो आपकी इन्वायरमेंट है जिसमें पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स. नंबर वन, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी क्वेश्चनेबल है. आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो मार्केट बेस्ड नहीं है, वो बड़ी ब्यूरोक्रेटिक है. उसमें बहुत ज़्यादा
انٹرفیئرنس ہے گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اوور ریگولیٹ کر رہی ہے ہر چیز کو, اور ٹیکس کی جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. سو پاکستان میں ہماری جو پالیسی فریم ورک وہ خاصے افسردہ ہو چکے ہیں, اور وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ناکام ہو چکے ہیں, اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آفٹر 75 years آف انڈیپینڈنس وی آر ان IMF پروگرام, ایک آسٹیریٹی پروگرام ہمارا کئی سالوں سے چل رہا ہے, ایک پروگرام کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. سو بہت سے ہم پروگرامز کر رہے ہیں, اور ہم جو ریفارمز ہمیں چاہیے وہ اس طریقے سے نہیں کر رہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب آپ اپنی بات کرتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز پاکستان کے منرل ریسورسز ہیں, پاکستان کے پانی کے ریسورسز ہیں, ابھی آپ نے دیکھا کہ اربوں ڈالر کا پانی جو ہے فلڈ کی صورت میں پاکستان میں تباہی پھیر کے چلا گیا, لیکن ہم اس کو ہارنس نہیں کر سکے, اسے ہم ایک پروڈکٹیو اکانومی کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکے, اور وہ تقریباً ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گاؤں اور ہمارے شہر اور ہمارا انفراسٹرکچر اس کو تباہ کرتے ہوئے وہ اب تک جو ہے پانی سمندر میں گر چکا ہوگا. لیکن ہمارے پاس جو 75 ایئرس سے فلڈ کمیشنز بھی ہیں, اور ہم نے بڑے بڑے انڈس واٹر کے پروگرامز بھی کیے ہیں, ورلڈ بینک سے بہت سے پیسے بھی لیے ہیں اور ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے, لیکن ہم نے وہ نظام پورا ایکو سسٹم ہم نہیں بنا سکے جس سے یہ جو پانی پاکستان میں 2-3 ماہ میں آتا ہے اس کو ہم وہ تباہی کر کے چلے جاتا ہے, لیکن اس کو ہم نہ پکڑ سکتے ہیں, نہ سٹور کر سکتے ہیں, نہ اس سے بجلی بنا سکتے ہیں, نہ اس کو کھیتوں میں پانی دے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ریسورس ہم ضائع کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو منرل ریسورسز کی بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر بہت اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اس میں جو ریئل ہونا چاہیے ڈیٹا وہ نظر نہیں آتا, جو سرویز ہونے چاہیے اور ان کے ریزلٹس ہونے چاہیے, ان کی اتھینٹیکیشن ہونی چاہیے, انٹرنیشنل لیول کی اس کی جو ہے کنفرمیشن ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. اور نیچرلی جب وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ جو کمپیٹیٹیو طریقے سے اس منرل کو آپ ایکسپلائٹ کریں گے اس کے لیے وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے, اور کوئی ایسی ڈیلز آپ کرنے گے جو آپ کے گلے میں پڑ جائیں گی. سو بہت ضروری ہے پرٹیکولرلی ان دی منرل سیکٹر کہ بڑی کمپٹیشن کرائی جائے. سو اگر واقعی یہ سارے منرلز ہیں تو ان کا ڈیٹا دنیا کو بتایا جائے, اور وہ ساری دنیا اس کو مانے اس ڈیٹے کو, اور اس کی بیسس پہ پھر آپ گلوبل کمپٹیشن کرائیں تاکہ جو بیسٹ آفرز آپ کو آتی ہیں ان کے ذریعے آپ ڈیولپمنٹ اس کی کرائیں. اور بہت ضروری ہوگا کہ یہ جو بھی پیسہ اگر اس سے جنریٹ ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے, پاکستان کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے. اور ہم اس وقت بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نوجوانوں کا ملک ہے, 70% آپ کی آبادی جو ہے وہ 20 سال سے کم عمر کی ہے, اور یہ تو یوتھ پلج اگلے 20-25-50 سال اسی طرح چلے گا. تو ان کے لیے ہمیں یہ ملک کو ایک ماڈرن ملک بنانا ہے اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے, اور یہاں پہ اپرچونٹیز بنانی ہے. تو کسی صورت میں بھی ہم یہ اپرچونٹیز کو ضائع نہیں کر سکتے. بہت سی اپرچونٹیز ہیں پاکستان میں, لیکن ان کو ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی. تو سر ابھی آپ نے میسج کیا اباؤٹ بیوروکریٹک ڈسکرپنسیز, اینڈ تو آئی واز ایکچولی ریڈنگ دا آڈیٹر جنرلز موسٹ ریسنٹ رپورٹ,
And وہاں بہت صاف, there's like trillions of rupees missing out of the budget, right? So, which is claimed as misallocation, over expenditure. So I actually had a question, like, isn't the government supposed to be held accountable for these discrepancies? دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارا آڈیٹر جنرل ہے یہ سب سے جو ایپیکس باڈی ہے آڈٹ کی پاکستان میں یہ آڈیٹر جنرل کا ادارہ ہے اور یہ ادارہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ میں یہ اپنی ساری رپورٹس پیش کرتا ہے اور پھر پارلیمنٹری کمیٹیز کو پروسیس میں یہ اختیار ہے کہ وہ سارے جو یہ پوائنٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں ان کے اوپر ہیئرنگس کریں اور رسپانسبلٹی کو فکس کریں اور اگر کوئی خرد برد ہوئی ہے تو اس کو پروسیکیوٹ کریں, اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک کریں اور عوام کے سامنے یہ لے کے آئیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک جمہوریت میں اور ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بہت امپورٹنٹ ادارہ جو ہے یہ آڈیٹر جنرل کا ادارہ ہے. لیکن ایز یو جسٹ سیڈ آپ کے کویشچن سے وہ اپیرنٹ ہے کہ اس رپورٹ کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا اور ہر سال یہ رپورٹ آتی ہے اور پارلیمنٹ میں یہ پیش بھی ہوتی ہے لیکن ہم نے کبھی کسی کو پروسیکیوٹ ہوتے نہیں دیکھا یا کوئی ایکشن نہیں دیکھا. تو آئی تھنک یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ اس نمبر ون یہ ادارہ جو ہے یہ بہت ہی پروفیشنل ہونا چاہیے. اس میں فائنینس کے اور اکاؤنٹنگ کے جو لوگ ہیں, پبلک فائنینس کے لوگ ہیں, ان کو ہونا چاہیے اور ان کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بہت اتھینٹک ہونا چاہیے اور وہ پھر اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کو لینے کی ضرورت ہے اور جہاں پہ بھی غلطی ہوتی ہے اسے ٹھیک کیا جائے اور اگر کسی نے کرمنل کام کیا تو اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے. Definitely. So, sir, tell me کہ what is a realistic طریقہ کہ آپ کی بیوروکریسی اینڈ پولیٹیکل ایلیٹ کو essentially accountable hold کیا جائے, because honestly I don't see any kind of real economic development happening in this country unless there are examples made, right? The whole point of law is not تاکہ آپ لوگوں کو harm کریں, it's تاکہ آپ اپنی عوام کو protect کر سکیں, so people have a system جس کو وہ fair کریں, right? Because آپ کی اتنی جو intense when you essentially have the entire concept of capital punishment as a theory as well, it is not to harm people, it is to de-incentivize criminal behavior. So, is there any like realistic طریقہ جو اپنایا جا سکتا ہے to hold people accountable? دیکھیں, when you say realistic طریقہ you mean کہ کوئی practical طریقہ ہے یا نہیں ہے. تو جس قسم کا ہمارا نظام بن چکا ہے تو اس میں نظام is very very powerful. اور یہ جو ڈسکرپنسیز ہم دیکھتے ہیں رپورٹس میں یہ بڑی پاورفل لوگ کرتے ہیں. اس میں بیوروکریسی بہت زیادہ پاور اس کے پاس ہے اور ایک کلونیل ٹائمز سے جو بیوروکریسی تھی وہ اسی طرح سے اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے ٹو کنٹرول دا پیپل اینڈ دی اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر. وہ ایک قسم کے ایکسٹریکشن کے لیے بنے ہوئے ہیں اور وہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہمیں جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے تو اس وقت ہمیں اس کو چینج کر دینا چاہیے تھا. ہمیں بیوروکریسی نہیں چاہیے ٹو مینیج دا پیپل, ہمیں بیوروکریسی چاہیے ٹو ڈیولپ دا پیپل اینڈ ٹو میک دیئر لائفس بیٹر. سو ایک ٹوٹل ڈفرنٹ قسم کا آپ کو کانسیپٹ چاہیے. اب اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان وی آل نو پرٹیکولرلی ینگ پیپل جو پڑھے لکھے ہیں اور بیرون ملک بھی وہ دیکھتے ہیں اور آج کل تو ڈیجیٹل ایج ہے, نتھنگ از ہڈن.
تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے اور پاکستان کتنا پیچھے رہ گیا. ایون کنٹریز جو ایک زمانے میں پاکستان سے پیچھے تھی وہ اب پاکستان سے بہت آگے چلی گئی ہیں. اور ہمارے سامنے اگزامپل جاپان جو بالکل تباہ ہو گیا تھا ورلڈ وار میں، جرمنی تباہ ہو گیا تھا، اس نے ڈیولپ کیا، کوریا نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، پھر ریسنٹلی اگر دیکھیں ملیشیا، سنگاپور، چائنا، یہ سارے ممالک جو ہیں انہوں نے بڑی سسٹمیٹک طریقے سے ڈیولپمنٹ کی ہے. اور ان میں جو آپ کی ادارے ہیں ان کا بڑا پازیٹیو رول ہے. وہاں پہ جو بھی آپ نے انوائرمنٹ بنائی اس میں ایک تو ہے کہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوئی. سو نمبر ون، اگر آپ کا ویژن یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو 21ویں صدی میں لے کے آنا ہے اور آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس ویژن کے مطابق پھر آپ کو حکومت بھی بنانے کی ضرورت ہے نا. اور حکومت سے میرا مطلب ہے اسٹیٹ ایپریٹس، کہ آپ نے 50 منسٹریز کھولی ہوئی ہیں جو اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، پیسہ کھاتے ہیں، مرات لیتے ہیں، لیکن اس کی ڈیلیوری ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. بڑے ہم نے دعوے کیے بڑا پیسہ آئے گا، لیکن جب تک آپ کا اپنا انویسٹر انویسٹ نہیں کرتا تو وہ باہر کا انویسٹر کیوں آئے گا؟ اب ہمارا جو انویسٹر ہے وہ ایک بیوروکریٹک نظام میں پھنسا ہوا ہے جس میں اس نے بہت پروٹیسٹ کی ہے اس نظام کے خلاف، اور لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اور اب وہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ انویسٹ نہیں کر رہے اور وہ کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ بیرون ملک انویسٹ کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس کو آپ کو ڈاؤن سائز کرنا پڑے گا، فوکس کرنا پڑے گا آن دی ویژن کہ پاکستان کو 21ویں صدی میں لانا ہے. تو اس کے مطابق آپ کو 10-12 منسٹریز چاہیے، اکنامک منسٹریز، اور اتنی ہی دوسری منسٹریز چاہیے. تو 50 کی بجائے آپ کو 20-25 سے کام چل سکتا ہے، اور 50 کے اوپر ہم کیوں خرچہ کر رہے ہیں اتنا زیادہ؟ سملرلی پروونسز جو ہیں ان کے پاس بھی کوئی ویژن نہیں ہے کہ پروونس کو انہوں نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. لوکل گورنمنٹ ہم نے بنائی نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ میں حالانکہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ لوکل لیول پہ ہوتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لنڈن بہت زبردست شہر ہے تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے. وہاں کا جو میئر ہوتا ہے لندن کا وہ رسپانسبل ہے اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ وغیرہ پہ. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہمارے پاس 170 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں جن میں کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. وہاں پہ کوئی پلان نہیں ہے کہ ان ڈسٹرکٹس کو آپ 21ویں صدی میں کیسے لے کے آئیں گے. اور وہاں پہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ ایگریکلچر کرتے ہیں، جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ تو ہماری سرکار میکسیمم ہرڈلز ان کے لیے کریٹ کرتی ہے اور ان کو ان سے ایکسٹریکشن کرتی ہے. تو یہ سارا نظام اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ 21ویں صدی میں نہیں آ سکتے. سو آئی تھنک کہ بیسکلی ٹو آنسر یور کوشچن، اس نظام سے یہ نہیں ہم 21ویں صدی میں پہنچیں گے. اس نظام کو آپ کو ڈرامیٹکلی چینج کرنا پڑے گا، اور ایک میری نظر میں مارکیٹ اکانومی کو بنانا پڑے گا جو بڑی وگرس ہو، جو بڑی کمپیٹیٹیو ہو اور سروائیول آف دا فٹسٹ کے اوپر بیسڈ ہو. اور اس میں آپ کو اپنے انویسٹمنٹ اور انٹرپرینیورشپ کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا. اور گورنمنٹ کا رول جو ہوگا وہ ایک تو انوائرمنٹ اچھی دیں، اور دوسرا جہاں پہ شارٹ فالز ہیں، انفراسٹرکچر کی شارٹ فالز ہیں یا نالج کی شارٹ فال ہیں یا کوئی ایجوکیشنل ایشوز ہیں، ان کے اوپر فوکس کر کے ان کو پورا کرے. اور باقی پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے دے اور اس کو بڑا ہونے دے. اب پاکستان میں لاکھوں چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو بڑے ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کو بڑا ہونا ایک تو دیا نہیں جاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہونا بھی نہیں چاہتے کیونکہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ ریگولیٹری برڈن ہم ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر بالکل بیٹھ جاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ
بڑی میجر ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور بڑے پروفیشنلی ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک انفارچونیٹلی اس طرف کوئی زیادہ پروگرس نظر نہیں آ رہی, ادر دین کہ ہم ہر 2-3 سال میں ایک آئی ایم ایف پروگرام کر لیتے ہیں, ان سے پیسہ لے لیتے ہیں, لوگوں کے ٹیکسوں کا بارش کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہاں کے وہاں ہی ٹھہر جاتے ہیں. پھر سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس جو ہیں وہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ہماری ایکسپورٹس کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ہماری امپورٹس بڑھنی شروع ہوتی ہیں, اور پھر ایک نیا آئی ایم ایف پروگرام کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ اس سائیکل میں سے ہمیں نکلنے کی بہت اشد ضرورت ہے, اور اس کے لیے بڑی کلیئر ویژن چاہیے, اور اس کے لیے پاکستان کے عوام کی ٹوٹل سپورٹ چاہیے, اور پھر یہ آپ کام کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو سلمان صاحب, کیونکہ آپ کا اتنا تعلق رہا ہے ود دا گورنمنٹ, ود دا فائنانس منسٹری ان اسپیسیفک, تو آئی وانٹڈ ٹو آسک ایکچولی کہ اتنی دفعہ ویو ہیڈ such great names, such great people, such great minds like yourself, you know, be part of the finance ministry. And finance ministry ka essentially main focus is just the economy, right? If I were to put it bluntly. لیکن دین یو سی دیس پیپل جنہوں نے جا کے الگ الگ کمپنیز میں بہت ہیوج ٹرن اراؤنڈس کیے ہیں, لیکن when they come to the government, suddenly the budget comes out, the mini budget comes out, and people are shocked. تو کیا, and please feel free if you would not like to answer this question, I would completely understand, but if you can, I would like to ask, does the finance ministry actually have any real power, or is it just a really great mind hired for an optical effect? دیکھیں, فائنانس منسٹری جو ہے از ناٹ ریئلی این اکنامک منسٹری. فائنانس منسٹری از جسٹ دی منسٹری وچ میکس public, it manages public finances, which means it manages the resources which you get from your tax or other sources, and how you spend them, and how you allocate the funds to the different uses. The real economic ministry is really the planning ministry, and that is where it is very, very weak. کیونکہ پلاننگ منسٹری کا جو اوریجنل آپ دیکھیں کانسیپٹ ہے, وہاں پہ ایک چیز ہے جس کو ہم نیشنل اکنامک کاؤنسل کہتے ہیں, اینڈ دی نیشنل اکنامک کاؤنسل از ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر, اور اس میں چیف منسٹرز بھی ہوتے ہیں پروونسز کے, اینڈ دا بگ اکنامک ڈپارٹمنٹس ہیں یا منسٹریز ہیں, ان کے ہیڈز بھی ہوتے ہیں. So National Economic Council is the place which sets the vision for the country, which sets the direction for the country, اور وہ بتاتی ہے کہ ہم نے ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے, اور اس کی بیسس پہ پھر پلاننگ ڈویژن کا یہ کام ہے کہ وہ اسٹریٹجیز بنائے, پالیسیز بنائے جو کہ اس آبجیکٹو کو پورا کرے گی. اور وہ جو اسٹریٹجیز ہیں وہ پھر آپ کے ڈفرینٹ منسٹریز میں امپلیمنٹ ہو, اور اس کے مطابق سارے ایکشنز ہوں, اور اس کے مطابق ہی آپ کے بجٹس بھی بنے, اور پیسہ بھی لگے, اور ریسورسز بھی لیے جائیں. So unfortunately the National Economic Commission is just پاکستان میں تو وہ سال میں ایک دفعہ ملتی ہے, اور اس میں کوئی خاص ڈائریکشن بھی نہیں ہوتی, اور نہ ہی وہاں پہ کوئی فوکس ہوتا ہے. اور ہماری پلاننگ والے جو ہیں وہ صرف پروجیکٹس میں لگے ہوئے ہیں, جو ہر ایک کی ایک پیٹ پروجیکٹ ہوتا ہے, وہ وہاں پہ آ جاتا ہے, اس کو وہ فائنانس کرنے کے لیے فائنانس منسٹری سے ڈیولپمنٹ پروگرام میں پیسہ لے لیتے ہیں, اور پھر وہ پروجیکٹ کبھی مکمل ہی نہیں ہوتے. تو یہ جو نظام ہے یہ بالکل جو ہے نا ایک قسم کا فصلائز نظام ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. تو اس کو سارے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ نیشن شوڈ ہیو اے ویری کلیئر آبجیکٹو. پولیٹیکل لیڈرشپ کو نظر آنا چاہیے وہ آبجیکٹو, اور وہ پوری قوم کے سامنے اس کو ایکسپلین بھی کریں اور وہ بتائیں بھی,
اور اس کے بعد پورے نظام کو آپ ایسے ریسٹرکچر کریں کہ وہ اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے پراپر اسٹریٹجیز بھی ہوں، پالیسیز بھی ہوں، اور اس کے مطابق خرچے بھی ہوں. اور مین چیز یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا ریسورس جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے، اور اس ہیومن ریسورس کو آپ پراپرلی انگیج کریں، ان کی ڈیولپمنٹ کریں. اور ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں آج کل. دیکھیں اب نیا جو ایک فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جسے ہم کہتے ہیں، it is based on artificial intelligence and these computer chips and semiconductors. دیکھیں پہلی 3 تو ریولوشنز، انڈسٹریل ریولوشنز تو ہم نے مس کر دیں، لیکن اب ایک چانس ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک لیپ فراگ کریں اور اس نئی ٹیکنالوجی میں آ جائیں، کیونکہ یہ سارے جو ہیں اس وقت یہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس میں جو لیڈنگ رول ہے وہ چائنا پلے کر رہا ہے، اور امریکہ. یہ 2 جگہ ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے، بٹ چائنا از وے ہیڈ آف ایوری بڈی ایلس. اینڈ فارچونیٹلی چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. they are willing to even they have already put lot of money in infrastructure, but اصل چیز ہے وہ اس ایریا میں ہمارے ساتھ کریں، اور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ منرلس کی جو بات چیت ہے وہ کی ڈیولپمنٹ، پھر سیمی کنڈکٹر چپس بنانے ہیں، الیکٹرک وہیکلس بنانے ہیں، یہ سولر پاور، گرین انرجی از اے ویری بگ ایریا جو کرنا ہے. اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں 170 ڈسٹرکٹس ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ جو ہے ایک چھوٹا سا ایک ملک ہے تقریباً، جس کو آپ نے دنیا کی اکانومی میں انٹیگریٹ کرنا ہے. سو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے، مثلا سنگاپور 3-4 ملین کی آبادی ہے اور اس کی جی ڈی پی ہم سے 100 گنا زیادہ ہے. تو ہمارا ایک ڈسٹرکٹ سنگاپور کے برابر بن سکتا. So basically we need to have really a very good understanding of the potential of Pakistan at the district level, local level. اور وہاں پہ پھر ہمارے انٹرپرینیورس بھی وہاں پہ ہیں، بے شمار انٹرپرینیورس ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بٹ if we provide them the support systems, so they can become very big. So in other words کہ پورے ملک کی آپ کو تھنکنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے، ایک پورا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے آبجیکٹو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے. اور پھر یہ جس قسم کی ہم اباؤٹ ٹرنس کرتے ہیں، یو ٹرنس کرتے ہیں، آپ نے جو بات انیشلی کی، اب مشرف صاحب کے ٹائم میں وی ور گروئنگ ایٹ 8%, 9% a year، جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. لیکن as soon as that government finished، تو سارے پالیسیز جو اس کی گورنمنٹ کی تھیں وہ ریورس کر دی گئی، ان کو ایک So we need to essentially stay consistent with certain structures, especially when we know that they're working for us. So Salman Sahab, I would like to thank you so much for being with us today again. Sadly, we are out of time, but it's always a pleasure to have you, and I really look forward to having you again on the show very soon. And I shall see you guys on Wednesday. Till then, take care. Khuda Hafiz.